अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बुशरा बीबी हो गई हैं बरहम, इसलिए कि उन्हें एक ख़ास विलागर से अलग मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। वो विलागर कौन था, बुशरा बीबी उनसे क्या बात करना चाहती थी और उन्होंने जो अपना गुस्सा है इजाज़त ना मिलने का, वो किस पर निकाला और कैसे निकाला। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, इसके ख़िलाफ़ भी एक सियासी हांडी पक रही है। मसाले उसमें सारे डल गए हैं। कौन कौन साथ आ रहा है, ये यकीनन आपके लिए बहुत हैरान कुन बात होगी। और कुछ बात करेंगे जजेस को मिलने वाले उस ख़त का जिसके अंदर से निकला है पाउडर। तो अपने प्रोग्राम पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जजेस के ख़त पे बात कर लेते हैं जी। एक तो वो ख़त मशहूर हुआ ना, जो जजेस ने लिखा, लेकिन आज जनाब एक और वाक़या हुआ। वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जज हैं। इन 8 के 8 जजेस को एक एक लिफाफा मौसूल हुआ और वो किसी ख़ातून की तरफ से था और उस लिफाफे के अंदर से निकला पाउडर। और चूँकि पूरी दुनिया में एक पाउडर बड़ा मशहूर है जिसका नाम एंथ्राक्स है, और वो तो बस आप ये समझ लीजिए मौत का पैगाम ही होता है। और दिलचस्प बात यह है कि उन लिफाफों के अंदर से ना सिर्फ पाउडर निकला, बल्कि वो नहीं होता, वो आपने बिजली के खंभों पर लिखा होगा, वो ऐसे ख़तरे का निशान 440 वोल्ट, ऊपर एक खोपड़ी और 2 हड्डियाँ ऐसे क्रॉस की शक्ल में बनी हुई होती हैं। वो उस तरह की जनाब की तस्वीर भी अंदर थी, यानी कि उसके अंदर जजों को खौफ ज़दा करने का पूरा बंदोबस्त मौजूद था। फिर हुआ ये कि उस की तफ्तीश शुरू हो गई। DIG को तलब कर लिया गया। IG तो चूँकि आजकल इस्लामाबाद में है नहीं, तो अभी नए तैनात होने हैं, तो वो फिर इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई। फिर ये मामला CTD तक पहुंचा, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट तक, और बिल आखिर इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है थाना CTD इस्लामाबाद में। ये FIR नंबर है, FIR नंबर 3/2024। और इसमें जो मुद्दई हैं ये कोई क्लर्क हैं अदालती, कदीर अहमद, उनकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसके अंदर जो दफ़ात आयद की गई हैं वो दफ़ा 507 है और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 है। और अब देखते हैं इस ख़त वाला मामला आगे कहाँ तक जाएगा। इस ख़त के पीछे की कहानी क्या, बैकग्राउंड क्या है, ये तो हम आपको इंशाल्लाह एक अलग से व्लॉग में बताएंगे, क्योंकि ये एक बहुत तवील मौजू है। लेकिन फ़िलहाल ये एक ख़त किसी जो पीछे लिखा गया लिफाफे के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ, कोई ख़ातून है वो, उनकी तरफ से वो ख़त है। और तमाम ख़तों के ऊपर जो है वो लिफाफों पर एक ही हैंड राइटिंग है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये वो ख़त है जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के नाम है। इसी हैंड राइटिंग में तमाम जज साहबान को ख़त भेजे गए थे और बस एक हलचल मची हुई है। अब इसकी तफ्तीश हो रही है कि ये ख़त कहाँ से पोस्ट हुए, कैसे हुए। अब ये आम डाक के ज़रिए चूँकि मौसूल हुए हैं, तो लिहाजा इसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन लगे हुए हैं, अब करना तो पड़ेगा भाई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर है 190 मिलियन पाउंड केस कह लीजिए, अलकादिर ट्रस्ट केस कह लीजिए, इसकी समाअत जारी है सेंट्रल जेल अडयाला में। जेल ट्रायल इसका हो रहा है। एहतसाब अदालत इस केस को सुन रही है। इसके अंदर अब इस वक्त जो है वो गवाहान के बयानात कलमबंद करने का सिलसिला जारी है। आज भी जो है एक गवाह जो है मोहम्मद अब्बास, उनका बयान भी कलमबंद किया गया है और उनके ऊपर जरा भी मुकम्मल कर ली गई है, जिसके बाद ये मुकदमे की समाअत जो है वो 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। आज वहाँ पर कमरा अदालत में जो सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे। इमरान खान और उनकी अहलिया को पेश किएगा, बुशरा बीबी को जज साहब के सामने, वकला इनके मौजूद थे, इनकी फ़ैमिली के अरकान मौजूद थे। और आज एक ख़ास बात ये थी कि बुशरा बीबी की जो 2 बेटियां हैं, एक महरुन्निसा और एक मुबशरा बीबी, वो दोनों भी आज बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए वहाँ पर आई हुई थी और वो उस कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी। वहाँ पर जनाब ये मामला हुआ जो हमने आपको बताया कि बुशरा बीबी मचल गई। वो हुआ ये कि बुशरा बीबी जो हैं वो सहाफ़ियों से आजकल काफ़ी घेर खाए हुए हैं। मैंने वहाँ पर जो रिपोर्टिंग करते हैं दोस्त हमारे नौजवान, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर, क्या हुआ है, बुशरा बीबी को क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये बुशरा बीबी को सहाफ़ियों पर गुस्सा आज का नहीं है, पिछली पेशी पर भी उनका रवैया ऐसे ही था। मैंने कहा ये अच्छा, ये चीज़ तो मीडिया पर नहीं आई। तो उन्होंने कहा जी क्या मीडिया पर आया, वो अगर हमसे कोई लड़ पड़ता है तो हम उसको क्या मीडिया पर लेकर आएँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब एक तो आज वाली तारीख थी ना, इससे जो पिछली तारीख थी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज बात हुई उसका बैकग्राउंड आपको समझ आ जाए।
ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پچھلی تاریخ تھی اس میں جب بشریٰ بی بی آئیں تو انہوں نے وہاں موجود افراد کو جو کمرہ عدالت تھی ان کو بلند آواز میں اسلام کیا، دیکھ کر کس کی طرف؟ صحافیوں کی طرف دیکھ کر، جو میڈیا کے دوست وہاں پہ کور کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میرا سلام ان کے لیے ہے جن کے ضمیر زندہ ہیں، اور مردہ ضمیر والوں کو میں سلام نہیں کرتی۔ ساتھ ہی جب میڈیا ٹاک کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی میں مردہ ضمیر والوں سے میڈیا ٹاک بھی نہیں کرتی۔ یعنی کہ صحافیوں کے اوپر غصہ ان کو پچھلی تاریخ پر بھی تھا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کا کہنا ہے کہ جب پچھلی جب سماعت تھی تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جناب فلاں فلاں لوگوں پر ہوگی، لیکن صحافیوں نے میری اس خبر کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا جو میں نے کہا تھا کہ جی شاید کے ذریعے زہر دیا جا رہا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں بشریٰ بی بی صاحبہ کہ اگر آپ ایک بات کرتی ہیں کہ جی شہد میں آپ کو زہر دیا جا رہا ہے، تو وہ جو نئی بات ہے وہی بتانی ہے نا صحافیوں نے۔ اب اگر آپ ایک ہی مطلب رٹا ماری جائیں گی ایک طوطے کی طرح، آپ ہر تاریخ پر ایک ہی بات ایک ہی بات ایک ہی بات، تو اس کو کتنی بار رپورٹ کیا جائے گا؟ عمران خان صاحب کی جان کو تو خطرہ پتہ نہیں اس ملک میں اب شغل ہی بن گیا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر، اگر میری ناقص رائے ہے کہ اس ملک کے اندر جتنا محفوظ اس وقت عمران خان ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان کی جان کو خطرے کا خود عمران خان صاحب نے بڑا رولا مچایا، یہ مجھے اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اچھا آ جاؤ، پہنچو زمان پارک پہنچو، فلانی عدالت پہنچو، جناب لوگوں کو بلا لیا، پولیس کے اوپر حملے کروا دیے، جلا دیے، گاڑیاں جلوا دیں، موٹر سائیکلیں جلوا دیں۔ خان صاحب پر تو حملہ پھر بھی کسی نے نہیں کیا۔ اچھا جی میں وہ گیا اسلام آباد کی عدالت میں تو میں نے دیکھا وہاں پہ سادہ لباس میں لوگ موجود تھے، تو بھائی اسپیشل برانچ کے لوگ ہر امپورٹنٹ جگہ پہ جا کے سرچنگ کرتے ہیں، تو وہ سارے سادہ لباس میں ہوتے ہیں، ان کی وردی تو ہوتی کوئی نہیں۔ اب خان صاحب کی خاطر اسپیشل برانچ والوں کی الگ وردیاں بنوانی پڑے گی، تو یہ تو ایک الگ بات ہے۔ پھر جی وہ مجھے فلانا مارنا چاہتا ہے، فلانے جرنیل مجھے مارنا چاہتے ہیں، فلانے جو افسر مجھے مارنا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ مجھے مارنا چاہتا ہے، آئی جی مجھے مارنا چاہتا ہے، ایس ایچ او مجھے مارنا چاہتا ہے، اور اختر لاوا ہی مارنا چاہتا رہا، کہنا رہ گیا، باقی تو سارے خان صاحب نے کہہ دیے ہیں۔ تو بشریٰ بی بی صاحبہ آپ کو نئی بات کرتی تو صحافی نے رپورٹ کر دی، کوئی صحافت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، آپ کو تو ان کا نہیں پتہ۔ تو اب جو صحافی تھے وہاں پہ جو رپورٹر تھے وہ ہر تاریخ پر ایک ہی بات لکھتے رہیں تو وہ اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نے نئی بات کی کہ جی مجھے شاید کے اندر زہر دیا جا رہا ہے، تو وہ اس کی ترجیح تو پھر وہی خبر ہوتی ہے۔ اب وہ جب ایک رپورٹر چاہے وہ ٹی وی کا ہے چاہے وہ اخبار کا ہے، جب وہ اس خبر کو بنا کر بھیجتا ہے اپنے ادارے میں، تو وہاں پہ جو نیوز روم کے لوگ ہیں، وہاں پہ جو نیوز ایڈیٹر بیٹھا ہوا ہے یا وہاں پہ جو اسائنمنٹ ڈیسک کا انچارج بیٹھا ہوا ہے، وہ اس نے تو یہی دیکھنا ہے کہ نئی بات کیا، تو وہ نئی بات کو کرے گا۔ تو اس چیز پہ بشریٰ بی بی کو پچھلی تاریخ سے غصہ تھا صحافیوں کے اوپر، یعنی کہ اگر ہم اس کو مختصر بات کر لیں تو ان کو غصہ اس بات پہ ہے کہ یہ صحافی میری ڈائریکشن کے مطابق کیوں نہیں چلتے، جو میں چاہ رہی ہوں یہ اس طرح کیوں نہیں چلتے۔ حالانکہ آپ کو بتاؤں ایک دو کے علاوہ وہاں پہ جتنے بھی رپورٹر جاتے ہیں عمران خان صاحب کو کور کرنے کے لیے، ماشاءاللہ سے سارے اداروں نے چن کر جو جوتھیا رپورٹر ہیں وہی انہی کو بھیجتے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کی رپورٹنگ کم کرتے ہیں، ان کے کاز کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے۔ تو بہرحال یہ آج جو ہوا کہ آج جب سماعت شروع ہوئی تو وہاں پہ بشریٰ بی بی موجود تھیں، تو وہاں پہ جناب ایک ولاگر بھی اسپیشل آئے ہوئے تھے، اور وہ ولاگر کون تھے جناب؟ وہ ولاگر ہیں جناب علی اپنا سمیع ابراہیم صاحب۔ وہی سمیع ابراہیم کے بارے میں تو آپ کو پتہ بہت ساری چیزوں سے وہ مشہور ہوئے، کچھ تو وہ اپنے ایک خاص ہیئر سٹائل وہ پونی والا اس کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں۔ دوسری جو ان کی وجہ شہرت بنی وہ فواد چودھری کا تھپڑ تھا، جب فواد چودھری نے وزیر تھے تو یہ حالانکہ بڑے پکے کچوچ قسم کے جوتھیا صحافی ہیں سمیع ابراہیم صاحب، لیکن اس کے باوجود فواد چودھری صاحب نے ان کو ایک عدد چپیڑ کروا دی تھی بڑی محفل میں، اس کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے۔ اس کے بعد مشہور ہوئے تھے یہ شیلا نامی خواجہ سرا کی وجہ سے، کہ جب یہ بول ٹی وی سے باہر نکلے تھے تو آگے خواجہ سرا نے ان کو دو ہتھڑ مارنے شروع کر دیے تھے، وہ ان کے پیچھے لگ گیا تھا اور یہ پھر اپنے بیگ سمیت وہاں سے بھاگے۔ وہ فوٹیج آ گئی تھی سی سی ٹی وی والی، وہ میں نے بھی دیکھی تھی۔ تو وہ سمیع ابراہیم صاحب چونکہ بڑے شدید قسم کے جو ہیں وہ جوتھیا صحافی ہیں اور ولاگر ہیں، اور وہ آج وہاں پر گئے ہوئے تھے، تو بشریٰ بی بی نے کہا کہ اچھا یار ہے سمیع ابراہیم آیا ہے، تو سمیع ابراہیم ہو گیا، یہ صدیق جان ہو گیا، یہ عمران ریاض خان ہو گیا، اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بڑے پسند ہوتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ تو جو عمران خان صاحب جو بشریٰ بی بی بات تو ایک ہی ہے، تو انہوں نے جناب کہا کہ جی میں نے کسی صحافی سے بات نہیں کرنی، میں نے صرف بات کرنی ہے سمیع ابراہیم سے اور الگ بات کرنی ہے۔ تو جیل حکام نے کہا کہ بی بی الگ ملاقات کسی صحافی سے آپ کی کسی ولاگر سے نہیں ہو سکتی۔
تو جس پر وہ بڑا انہوں نے غصہ کیا، انہوں نے شور کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ اپنی من مرضیاں کی جاتی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ پھر انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا آج نیا کہ جی ان کو پھر زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ ایک تو انہوں نے پچھلی تاریخ پہ کہا تھا نا شہد والی بات، اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے وہ ہارپک جو وہ ہوتا ہے نا، وہ جو فلیش کلینر ہوتا ہے، ہارپک کے 3 قطرے میرے کھانے میں شامل کیے گئے ہیں تاکہ 1 مہینے کے بعد میں مر جاؤں، تو اس کے بعد اتنا عرصہ لگ جائے گا ان کو اثر کرنے میں۔ تو انہوں نے کہا جی میرا سینہ جلتا ہے، میری اسکن خراب ہو گئی ہے، کچھ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی۔ اچھا جب یہ وہ سمیع ابراہیم سے یہ گفتگو، چونکہ اب سمیع ابراہیم سے الگ ان کو ملاقات کر کے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، تو لہٰذا وہ جو صحافی وہیں پہ موجود تھے اور سمیع ابراہیم بھی وہیں پر موجود تھے، تو وہ ان کو مخاطب کر کے یہ گفتگو کر رہی تھی، لیکن ان کا جو مخاطب تھا وہ صرف سمیع ابراہیم ہی تھا۔ اچھا باقی رپورٹر نے مجھے کہا کہ جب بشریٰ بی بی نے ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، ان کا جی ہم نے بھی اپنے قلم رکھے سائڈ پہ اور ہم بھی بیٹھ کے کہ ٹھیک ہے جی، لگے نہیں آپ پھر سمیع ابراہیم ہی آپ کو رپورٹ کرے گا، ہم تو نہیں کرتے پھر۔ تو صحافی ویسے اسی طرح کرتے ہیں، جب کوئی ان کو اگنور کرے نا تو وہ آگے سے پھر جھنڈی گرا دیتے ہیں، تو وہ پھر جھنڈی آج بشریٰ بی بی کو کرا دی، جس کی وجہ سے بشریٰ بی بی بہت برہم تھی۔ اگرچہ کہ عمران خان نے ان کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی، بشریٰ بی بی کو تجربہ نہیں ہے صحافیوں سے بات کرنے کا، تو اس وجہ سے اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں ان کا رویہ جو صحافیوں کے ساتھ اتنا وہ ریش ہوئی یا غصے میں ہوئی، بس انہوں نے ایک وضاحت ضرور پیش کر دی۔ یہ بھی نہ کرتے تھے کپتان صاحب اسی تھوڑا کی کر لینا سی۔ خیر یہ معاملہ ہوا جناب اڈیالہ جیل کے اندر، تو پھر اس مقدمے کی جو سماعت چونکہ ملتوی ہو گئی تھی، تو یہ معاملہ آگے چلا گیا اور سمیع ابراہیم کے ساتھ الگ ملاقات کی خواہش ان کی پوری نہیں ہو سکی۔ اب آتے ہیں ہم ملکی سیاسی منظرنامے کی طرف۔ جناب ملک کا سیاسی منظرنامہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، ایسی ایسی تبدیلیاں اس سیاسی منظرنامے پر دیکھنے کو آپ کو ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کے شدید قسم کے سیاسی مخالف تھے اور کیا کیا کچھ ایک دوسرے کو کہتے تھے، وہ سارے جناب اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، بلکہ جا کیا رہے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہوا یہ کہ جناب آج ایک ہوا ہے اجلاس اسلام آباد میں، اور یہ اجلاس ہوا ہے مجلس وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس کے گھر میں۔ اچھا اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے، محمود خان اچکزئی اور دیگر جو سیاسی لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ وہاں پر جناب اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عید کے بعد ایک سیاسی تحریک چلائی جائے گی اور ایک سیاسی الائنس بنایا جائے گا، ایک سیاسی اتحاد بنایا جائے گا، اور اس اتحاد کی جو سربراہی کریں گے وہ اپنا محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے، وہی اچکزئی صاحب جن کی چادر کا عمران خان دوپٹے کی طرح سر پہ لپیٹ کے اور اسٹیج پہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب وہ انہی جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، ان کو پہلے انہوں نے اپنا صدارتی امیدوار بنایا تھا، اور اب وہ جناب ان کے پیچھے کیسے کہتے ہیں امام بنا لیا انہوں نے ان کو، ان کا جب ہم جو ہیں اچکزئی صاحب کی قیادت میں متحد ہیں۔ اچھا جی اس میں پر اچکزئی صاحب اور تمام سیاسی جماعتیں جو اچکزئی صاحب پر متفق ہیں، اور یہ طے پایا ہے اس اجلاس کے اندر کہ 3 روز تک یہ جو ہیں اچکزئی صاحب یہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس الائنس میں شمولیت کی باقاعدہ دعوت دیں گے۔ اچھا جی چونکہ مولانا صاحب پہلے ہی حکومت کے اس وقت خلاف جا رہے ہیں اور وہ ایک احتجاجی تحریک کی کال بھی دے چکے ہوئے ہیں، تو اب یہ جو سیاسی الائنس ہے یہ چاہتا ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ آ جائیں۔ اچھا پھر یہ جو ہے اس کے اندر یہ طے پایا کہ یہ جو آگے احتجاج کی کال ہوگی یہ ایک مشترکہ کال ہوگی، جس میں اچکزئی صاحب کی سربراہی میں مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے، پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل وغیرہ وغیرہ تو ہیں ہی ہیں نا جی۔ اچھا پھر یہ اب پتہ چلا، کیونکہ اجلاس کافی دیر کئی گھنٹے جاری رہا، اور جب وہ اجلاس ختم ہوا تو اس کے بعد کچھ چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ جی 14 اپریل کو اس گرینڈ الائنس کا پہلا جلسہ ہوگا، اور یہ جلسہ ہوگا جناب کوئٹہ میں، اور اس میں عمر ایوب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی شریک ہوں گے، اور سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے جناب کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، اور لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے پنجاب کے سابق امیر اور مرکزی نائب امیر، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں، پہلے تو تھے، لیکن بہرحال جماعت اسلامی کے متحرک ترین سینئر لیڈر ہیں، ان کے ذمہ لگایا گیا کہ جو پنجاب کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں چھوٹی بڑی جو حکومت کے خلاف ہیں ان سے لیاقت بلوچ صاحب رابطے کریں گے۔ سندھ میں جناب اختر مینگل صاحب رابطے کریں گے، جے یو آئی سندھ سے بھی کریں گے، اور سندھ کی دیگر جماعتوں سے بھی کریں گے، اور کراچی اور جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب میں بھی
جلسے رکھے جائیں گے کوئٹہ کے جلسے کے بعد، اور یہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ 12 اپریل کو پھر اجلاس کرے گا، جس کے بیچ میں جو سیاسی پیش رفت ہوگی اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور یہ جو سیاسی تحریک کے جلسوں کی صورت میں تحریک اور اس حوالے سے چیزوں کو مزید فائنلائز کیا جائے گا۔ کہا یہ گیا ہے کہ جناب یہ چاہتا ہے، یہ الائنس کا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ سیاست میں عدم مداخلت ہو، یعنی کہ کس کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی۔ اچھا جی، مطلب عمران خان صاحب کو تو غصہ اس بات پہ ہے کہ جناب مداخلت کیوں نہیں کر رہے آپ میرے حق میں، جس طرح پہلے میرے حق میں کرتے تھے اب بھی کریں، لیکن وہ عوام کو دکھانے کے لیے ہے کہ جناب سیاست میں عدم مداخلت کے ہم حامی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ عوام کو جو ہے وہ جو ان کا حق ہے ان کی رول کرنے کا، ہم اس کے جناب وہ ہیں علم بردار ہیں، اور آزاد عدلیہ کے ہم علم بردار ہیں، اور جو دیگر نکات ہیں ان پر بھی اتفاق کیا جائے گا۔ اور یہ جو کمیٹی ہے یہ بہت جلد مولانا فضل الرحمان سے کرے گی ملاقات۔ یہ جناب اب سیاسی کھچڑی ہے، آپ ذرا آپ چشمہ تصور سے ملاحظہ کیجئے کہ ایک ٹرک ہے، اس پہ عمران خان بھی ہیں، اس پہ مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، اس پہ محمود خان اچکزئی پہ ہیں، اس پہ جناب سراج الحق صاحب بھی ہیں، اس میں راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہیں، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے جو لوگ ہیں۔ تو یہ عمران خان کی پارٹی تو کہتی تھی ہم نے سیاستدانوں سے بات ہی نہیں کرنی، جو تو کسی سیاستدان کو یا سیاسی جماعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اب بہرحال وقت بہت کچھ بندے کو سکھا دیتا ہے، کہتے ہیں نا کہ وقت سے بڑا استاد کوئی نہیں ہوتا، تو استاد جی نے کہہ دیا کہ جناب سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ جو اصل معاملہ ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان کا، کیونکہ اچکزئی صاحب تو پہلے بھی پی ٹی آئی کے صدارتی امیدوار رہ چکے ہیں، جماعت اسلامی والی کی محبتیں بھی ان سے پرانی ہیں، 2013 میں اکٹھے انہوں نے حکومت بھی کی وہاں پر مل کر کے پی کے اندر۔ ابھی بھی مولانا سراج الحق صاحب گاہے بگاہے عمران خان صاحب کو ریسکیو کرتے رہتے ہیں، لیکن اب اصل جو امتحان ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا۔ مولانا فضل الرحمان سے پہلے بھی ملاقاتیں وغیرہ یہ کر چکے ہیں، اسد کیسر وغیرہ جا کے ان کی چوکھٹ پر جو ہے وہ حاضری دے چکے ہیں ان کے آستانے پہ، اور لیکن کوئی بات فائنلی بنی نہیں۔ مولانا صاحب نے حلوہ تو کھلا دیا ان کو، لیکن آگے کو بات چلی نہیں۔ اب مولانا صاحب کا یہ امتحان ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اپنی الگ سے سولو تحریک چلائیں گے، یا کہ ان سب جماعتوں کے مجمع کے ساتھ چلیں گے۔ سربراہی تو ملے گی اچکزئی صاحب کو، تو مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ایک سیاسی تحریک چلائیں گے، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہو جائے تو اس میں حیرت کی بات تو نہیں ہوگی، لیکن ذرا سیاست میں بھی دیکھیں نا، ہر پارٹی اپنا فائدہ دیکھتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو اس سیاسی اتحاد میں شامل ہونے کا فائدہ مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہا، البتہ باقی سب کو مولانا کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا صاحب کے پاس ایک بڑی منظم، بڑی آرگنائز فورس ہے۔ ان کی جو سیاسی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، وہ بڑی آرگنائزڈ ہے، وہ کسی بھی جلسے کے لیے، کسی بھی جلوس کے لیے، کسی بھی ریلی کے لیے، اور ان کے پاس ایک ہیوج نمبر ہوتا ہے لوگوں کا شرکت کے لیے۔ تو مولانا کا فائدہ تو ان سب کو ہے، اب مولانا نے دیکھنا ہے کہ ان کو کیا فائدہ ہے ان ساروں کا، تو اگر ان کو کوئی فائدہ نظر آئے گا تو تبھی شامل ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔